अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं ज़फ़र डोगर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज 41 के साथ। नाजरीन, आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं एक ऐसी पुरअज़्म खातून से जिसकी कुर्बानियों, जिसकी सेक्रीफाइसेस और समाज के लिए जिनकी खिदमात का दायरा बहुत फैला हुआ है, बहुत वसी है। वो बैक वक्त बहाली माजूरों के लिए भी काम कर रही हैं। एक NGO चला रही हैं, एक अदारा फ़र्ख फाउंडेशन है जिसकी CEO हैं, और इसके साथ साथ वो एक कामयाब बिज़नेस वुमन भी हैं। आपकी मुलाकात करवाते हैं डॉक्टर गालिया फ़र्ख से। आइए मिलते हैं। जी, हम मैडम गालिया के घर पहुंच चुके हैं, आइए आपको ले चलें। मैडम गालिया फ़र्ख साहब से बग़ैर किसी तमहीद के बातचीत का आगाज़ करते हैं और हम कोशिश करेंगे कि गालिया की कहानी गालिया की ज़ुबानी सुने। आज ज़रा डिफरेंट करते हैं। मैडम कहिएगा। बहुत शुक्रिया डोगर साहब, आपने टाइम निकाला। गालिया की कहानी शुरू होती है एक टीनेज लड़की जिसकी शादी हुई, सबकी होती है, और वो अपने हम सफ़र के साथ चल पड़ी। चलते चलते एक अच्छी शेफ़ भी बनी, कोशिश की कि अच्छी माँ भी बने और बहू भी बने अच्छी। बस कारवां चलता रहा और टाइम गुज़रता रहा, हम आगे बढ़ते रहे। तो आहिस्ता आहिस्ता वो एक लड़की जो है वो माँ भी बन गई, बिज़नेस वुमन भी बन गई, फिलंथ्रोपिस्ट भी बन गई और एक लीडर भी बन गई, पता ही नहीं चला। मेरा डॉक्टर साहब के साथ जो ज़िंदगी का सफ़र रहा वो 24 साल और 1 माह का रहा, और इस 24 साल और 1 माह के इस सफ़र में जब वो मुझे छोड़ के गए तो लगा कि जो 24 साल 1 माह में सीखा अब वो मैंने डिलीवर करना है। तो बस फिर एक नया सफ़र शुरू हो गया। 26 अप्रैल के बाद मेरी ज़िंदगी एक नए कारवान पे चल पड़ी, एक नए सफ़र पे चल पड़ी। कब डेथ हुई डॉक्टर साहब? इनकी डेथ हुई 26 अप्रैल 2024। एक सडन डेथ थी। अच्छा, अभी जी रिसेंटली। कुछ रिसेंटली? जी रिसेंटली सडन डेथ थी। डॉक्टर साहब 10 मिनट में मेरी ज़िंदगी 360 के एंगल पर घूम गई, और 24 घंटों में जिन चेहरों को मैं 24 साल 1 माह से अपना समझ रही थी उनके बदलते हुए चेहरे देखे। सबसे पहला हक जो बच्चों से छीन लिया जाता है वो फ़ैसला करने का हक होता है। तो वो फ़ैसला करने का जो हक था वो मैंने ही इनको देना था। माँ जितनी भी स्ट्रॉन्ग होगी ना, औलाद उतनी स्ट्रॉन्ग होगी। आपकी गुफ्तगू सुनकर ये लगा कि जैसे लिटरेचर से भी आपको कोई शगफ है। गुफ्तगू बहुत अच्छी करती हैं आप, रवानी के साथ, और बड़े खूबसूरत लहजे में खूबसूरत अल्फाज का इस्तेमाल। कि कोई अदब से दिलचस्पी आपको रही है? जी बिल्कुल, अदब से दिलचस्पी बहुत ज़्यादा रही। फ़ातिमा आपा की महफ़िलों में बैठते रहे अदब सीखने के लिए। उस्ताद बहुत बड़े बड़े हैं। डॉक्टर सईद इलाही मेरे उस्तादों में हैं। डॉक्टर सानिया निश्तर, बहुत बड़ा नाम, फिलंथ्रोपिस्ट की लाइफ में मेरी टीचर। थोड़ा सा आपके हुलिये में भी कुछ मुमासत? जी बिल्कुल, क्योंकि उस्ताद का अक्स आता है ना हुलिये में। तो सईद आसी साहब नबाए वक्त के बहुत बड़े कॉलम निगार हमारे हैं। दोस्त थे बड़े। जी बिल्कुल। हमारे सीनियर, मैं लाहौर में रहा हूँ तो उनके साथ हमारी नशिस्तें रहती थी। तो उनकी महफ़िलों में बैठे तो बड़ों की महफ़िलों में बैठ के ये सीखा कि अल्फाज जो होते हैं उनका चुनाव बेहतरीन होना चाहिए। आप इंसानियत का दुख दर्द तो यकीनन फिर समझती हैं, और जो काम आप कर रही हैं, माजूर बच्चों की बहाली का काम या माजूर अफराद की बहाली का काम, और फिर जो ज़रूरतमंद गरीब मुस्तहिक लोग हैं उनके लिए जो मदद करती हैं आप, पूरा एक अदारा चला रही हैं फ़र्ख फाउंडेशन। तो आप तो फिर जहाँ आपने अपने दुख को देखा बहुत करीब से और महसूस किया अपनी ज़ात पे, तो फिर लोगों का दुख, शहरियों का दुख, गरीबों महरूमों का दुख, और वो लोग जो जिनका कोई नहीं होता उनका दुख बहुत अच्छी तरह आप समझती हैं। दुख इंसान को डॉक्टर साहब पता तब चलता है जब वो लोग औरों के दुखों को महसूस करता है। फिर उसको अंदाज़ा होता है कि उसका दुख शायद इतना गहरा नहीं,
سامنے والے کا دکھ زیادہ گہرا ہے. تو مجھے جب میں نئی این جی او سیکٹر میں آئی تو استاد سے کہا کہ سر میں تو بڑی سافٹ ہارٹیڈ ہوں, تو میرا تو دل بڑا نرم ہے. تو انہوں نے ایک بات کی تھی کہ غالیہ, جب ڈاکٹر نیا پروفیشن میں آتا ہے نا تو اس کو بلڈ دیکھ کے بڑی تکلیف ہوتی ہے, لیکن آہستہ آہستہ نا وہ اس کا دل مضبوط ہو جاتا ہے. تم بھی آہستہ آہستہ دل کی مضبوط ہو جاؤ گی. لیکن ڈاکٹر صاحب میرے ساتھ بالکل اپوزٹ ہو گیا. میں جیسے وقت آگے جاتا رہا میرا دل اور موم ہوتا رہا. میں کسی کو مطلب مجھے اپنے گھر میں بیٹھ کر اپنی چیزیں یاد آ رہی ہوتی ہیں, لیکن جیسے ہی میں آفس بیٹھتی ہوں مجھے اپنے سب دکھ ہر چیز بھول جاتی ہے. اچھا تھوڑا سا بچپن کے بارے میں بتائیے, آپ پیدا کہاں ہوئی, تعلیم کہاں حاصل کی؟ فیصل آباد. تعلیم بھی ساری فیصل آباد, ہر چیز مطلب پیور, وہ جو پنجابی میں نا پکے لائل پوری ہے. یہیں فیصل آباد اسی گھر سے؟ جی نہیں, یہ میرے بیسکلی سسرال کا گھر ہے. میرے اپنے جو فادر ہیں وہ ایف ٹی اے سٹی میں رہتے تھے, تب جب میری شادی ہوئی تب وہ مدینہ ٹاؤن میں تھے. تو کہاں تک تعلیم حاصل کیا آپ نے؟ میں نے بی اے کیا اور اس کے بعد ڈی ایچ ایم ایس کیا, اور اس کے بعد بس آرتھیٹک پروستھیٹک ایک دو کورسز کیے. تو یہ کب سے ادارہ کام کر رہا ہے فرق فاؤنڈیشن؟ لاسٹ 14 ایئر سے. اور جو دوسرا خالد ریہیبلیٹیشن سینٹر؟ خالد ریہیبلیٹیشن سینٹر 1963 سے کام کر رہا ہے. پہلے کون چلا رہا تھا؟ سب سے پہلے اس کو مطلب سٹارٹ جو لیا خالد ریہیبلیٹیشن سینٹر کا, وہ ڈاکٹر خالد صاحب نے لیا. میرے فادر ان لا, ان کی ڈیتھ 2017 میں ہوئی تھی. اس کے بعد یہ ٹرانسفر ہوا ڈاکٹر فاروق صاحب کو, میرے ہسبینڈ کو, ان کی ڈیتھ لاسٹ ایئر ہوئی. اس کے بعد یہ ٹرانسفر ہوا ڈاکٹر ابو بکر کو, میرے بیٹے ہیں. جی یہ بتائیے کہ یہ کس شعبے میں خاص طور پہ خدمات سر انجام دے رہا ہے؟ ہم جی اسپیسیفکلی آرتھو میں جو ہے وہ خدمات سر انجام دے رہے ہیں. آرتھوپیڈک کی ہمارے پاس ہے فیسلٹیز. کلب فٹ کی, ایک ویور کے لیے ذرا سادہ لفظوں میں بتائیے. ہڈیوں کے لیے میں آپ کو صحیح سادہ الفاظ میں بتاتی ہوں, اور خاص کر کے ان لوگوں کے لیے جن کی کوئی ٹانگ بازو کٹ جاتی ہے ایکسیڈنٹل یا شوگر کی وجہ سے, ان کو ہم آرٹیفیشل لمز دیتے ہیں. اور الحمدللہ اس وقت ہمارے پاس پنجاب کی سب سے بڑی آرتھیٹک پروستھیٹک ورک شاپ ہے. ناشتے کی میز ہے اور میڈم غالیہ موجود ہیں. ان سے جانتے ہیں کہ کیا وہ شروع سے ہی سمارٹ ہیں یا پرہیز کر کے سمارٹ ہوئی ہیں, کیا وجہ ہے, کس طریقے سے انہوں نے اپنے آپ کو فٹ رکھا ہوا ہے, اور پھر کھانے پینے کی عادات کے بارے میں جانتے ہیں. وہ کیا کھاتی ہیں, کیا انہیں پسند ہے ناشتے میں, ڈنر میں, لنچ میں, اور ان کے باقی فیملی ممبرز کدھر ہیں. میڈم کدھر ہیں باقی سب؟ باقی جی بیٹیاں تو دونوں سوشل میڈیا پر بالکل بھی نہیں آتی ہیں. یہ نہیں کہ میں نے روکا ہے, بس وہ خود ہی ہے کہ جی بائی چوائس نہیں. ہاں جی بائی چوائس وہ نہیں آتی دونوں. اور بیٹے جو ہیں وہ بھی دونوں جو ہیں بڑا وہ ہے اس میں کہ وہ نہیں آتے سوشل میڈیا پر. تو مطلب حالانکہ آپ انفلوئنسر بھی ہیں. جی میں انفلوئنسر آپ ٹک ٹاکر بھی ہیں. جی بالکل ٹک ٹاکر بھی ہوں. تو کھانے پینے میں کیا پسند ہے؟ کھانے پینے میں بہت اسٹرکٹ ڈائٹ, بہت اسٹرکٹ ڈائٹ. بہت سال 4 سال ہو گئے کہ میں نے کوئی بھی انہیلدی چیز نہیں کھائی ہے. جی میڈم کتنا ویٹ ریڈیوس کیا آپ نے؟ اچھا یہ تو میں نہیں بتاؤں گی کتنا ویٹ ریڈیوس کیا, لیکن بہت زیادہ ویٹ. بہرحال میرے جیسے ہیلدی انسان کے برابر آپ نے ویٹ نہیں بس میں اس کا کوئی مطلب کافی کیا ہے. بہت زیادہ. اچھا چلیں جی یہ بتا دیں, یہ تو بتائیں نا ویورز کو کہ مطلب یہ بڑا ان کے لیے بینیفیشل ہوگا کہ کیا کیسے. بھوکے رہ کے, یہ حقیقت بات ہے, اس کے بغیر نہیں. مطلب ایسے نہیں کہ آپ نے 2 آورس کے بعد ایپل وہ کھانا ہے اور اس کے پھر 3 آورس کے بعد نہیں. میں نے بہت زیادہ فاسٹنگ کی ہے. اب یہ چیزیں پڑی ہیں, میرا تو جی چاہتا ہے میں ساری کھا جاؤں. اچھا میں نے آپ کیسے رک جاتی ہیں؟ میں نے ایسے چھوڑا کہ مطلب آج کھا رہی ہوں اور کل سے ڈائٹ شروع کر لی. میں آج آپ کو ڈاکٹر صاحب ایک بات بتاتی ہوں. میں نے زندگی سے ایک چیز سیکھی ہے کہ آپ جو سوچو پھر اس کو کر جاؤ, بس پھر رکنا نہیں ہے. فور ڈاگز ہیں. اچھا ہاں جی, ایک ابھی آپ فیکٹری جائیں گے 5واں ڈاگ آپ وہاں بھی دیکھیں گے. ٹوٹو بہت اچھا بچہ ہے, بہت پیارا بچہ ہے جی یہ ہمارا.
اور یہ بس ہر وقت ساتھ ساتھ ہی لگتا ہے آپ کو جانوروں سے خاص طور پہ یہ کیٹس اینڈ ڈاگس ان سے بہت خاص پیار ہے؟ بہت محبت ہے، بہت محبت ہے. ان جانوروں میں کوئی خاص بات ہے؟ وفاداری، واہ، وفاداری، گڈ. ان میں وفاداری ہے. ہاں دیکھنے والے بہت سے فتوے بھی دیتے ہیں کہ ڈاگس کو رکھنا نہیں چاہیے یہ وہ، لیکن وفاداری جہاں ہے نا ڈاکٹر صاحب وہاں بات ختم ہے. گھر کے بالکل سامنے خالد سینٹر برائے بحالی معذوراں. جی بالکل گھر کے چلتے ہیں جی، دیکھتے ہیں کس طرح سے بحالی معذوروں کے لیے یہ کام کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب 1963 سے ہم لوگ اپنی سروسز دے رہے ہیں. میرے فادر ان لا ڈاکٹر خالد صاحب ایک بہت نیک انسان تھے، میرے آئیڈیل تھے. میں ان کو مطلب تھے تو میرے سسر، لیکن میرے سے محبت جو تھی وہ باپ اور بیٹی والی. ڈاکٹر کے بارے میں بتائیے کہ کس طرح لوگ رابطہ کرتے ہیں آپ سے؟ لوگوں کو پتہ ہے کافی بڑے پیمانے پہ؟ دیکھیے سر 1963 سے یہاں پر کام ہو رہا ہے اور اس وقت پورے پاکستان سے میرے پاس پیشنٹ آ رہے ہیں. اگر آپ کریں نا بات سوشل میڈیا کی، کہ ہم سوشل میڈیا پر تو خالد ریہیبلیٹیشن سینٹر کا اپنا پیج ہے جس کو 11,000 لوگوں نے فالو کیا ہوا ہے. اور اس کے علاوہ پیشنٹس کے پاس ہمارے جو پیشنٹ آتے ہیں جو ریہیب ہو کے چلے جاتے ہیں وہ آگے سے بہت سے لوگوں کو ریکمینڈ کرتے ہیں. تو ابھی کیونکہ میں بھی تھوڑا عرصہ پہلے سوشل میڈیا پر آئی ہوں، اور ڈاکٹر صاحب آپ کو اس چیز کا اندازہ تو ہے کہ جب انسان سوشل میڈیا پر آتا ہے تو بہت سے لوگ اس سے ملنا چاہتے ہیں. تو اسی لیے بہت ڈی ایمز آ رہے ہوتے ہیں انسٹاگرام پر، ٹک ٹاک پر کہ میم ہم نے آپ کو ملنا ہے، لیکن ٹیم ان کو میرا نمبر نہیں دیتی ہے. لیکن جو لوگ واقعی سمجھتے ہیں کہ نہیں ہم نے جانا ہے یا کرنا ہے وہ پھر ڈھونڈ کے آ جاتے ہیں. تو یہاں کتنے لوگوں کا اب تک علاج ہو چکا ہوگا؟ آپ ان کی مدد کر چکی ہیں جتنے 1963 سے؟ کوئی ڈیٹا رکھا ہوا اویلیبل ہے؟ 1963 سے تو ڈیٹا اگر میں ایک رف آئیڈیا آپ کو ہزاروں میں تو بتاؤں ہوں گے لوگ. تو میں لاکھوں کہوں گی کیونکہ میرے جو والد تھے ڈاکٹر خالد صاحب، میرے سسر تھے، بہت سروسز ہیں ان کی پولیو کے لیے. اور میرے ہسبینڈ ڈاکٹر فاروق صاحب کی بہت سروسز رہیں اس فیلڈ کو لے کر، بہت زیادہ سروسز رہیں. ابو بکر تو ابھی مطلب 10 مہینے پہلے اس انسٹیٹیوٹ کو جوائن کیا، تو اللہ ان کو صحت زندگی دے کہ وہ سروسز دے. تو لیکن میرے فادر ان لا اور میرے ہسبینڈ ان کی بہت سروسز رہیں. انہوں نے اس ملک کو نہیں چھوڑا، وہ اس ملک سے بے انتہا پیار کرتے تھے، بہت محبت کرتے تھے. اور یہ محبت تو آپ کی شخصیت میں بھی جھلکتی ہے، وطن سے محبت. آئی ایم پراؤڈ ٹو بی اے پاکستانی. مجھے آج بھی ڈاکٹر صاحب 14 اگست کو جب ترانہ سنتی ہوں نا تو مجھے گوز بمپ آتے ہیں. مجھے فخر ہوتا ہے کہ میں پاکستان. یہ ہماری ایک چھوٹی سی ورک شاپ ہے جس میں ہم سارا دن کام کرتے ہیں اپنا. اور اچھا، اس میں آپ مصنوعی اعضاء بناتے ہیں؟ جی مصنوعی اعضاء بنا رہے ہوتے ہیں، بریسز بنا رہے ہوتے ہیں، شوز بن رہے ہوتے ہیں. وہ شوز کا ہے ہماری. اس کے علاوہ وہ 2 اور بھی ورک شاپس ہیں لیکن وہاں پر ہم الاؤ نہیں کرتے آؤٹ سائڈر کو، کیونکہ وہ اس میں اوونز ہیں، کافی ہیٹڈ ہوتا ہے وہاں پہ. تو ذرا یہ ہماری ایک ٹیکنیکل ہوتی ہے جس کو وکیل بیگ ہیڈ کر رہے ہیں، ہمارے موسٹ سینئر. ماشاء اللہ جی، آؤ بیگ ادھر آؤ بیٹا. میں جی ان سب کی ماں ہوں. ڈاکٹر صاحب کے جانے کے بعد میں نے ایک بات ان سب سے کی تھی کہ آج دروازے کھلے ہیں، جو چھوڑ کے جانا چاہ رہا ہے وہ چلا جائے. یہ سب ٹیم کھڑی ہے، اس میں سے کوئی بھی چھوڑ کے نہیں گیا. تو میں نے اس دن کہا تھا کہ آج میں اپنی 4 کی ماں نہیں ہوں، آج میں اس انسٹیٹیوٹ میں ہر آنے والے کی ماں ہو گئی. تو آپ فرق فاؤنڈیشن جو کہ آپ نے چیریٹی کا ادارہ بنایا ہوا ہے، اس کے پلیٹ فارم سے کچھ لوگوں کی مدد کرتے ہیں کہ جن کو اگر کوئی بالکل ضرورت مند ہے اور وہ یہ اعضاء نہیں خرید سکتا
جی بالکل، ان کی مدد کرتے ہیں؟ بالکل بالکل کرتے ہیں، بالکل کرتے ہیں. اور اس میں میں فیصل آباد کے لوگوں کو سلوٹ کروں گی جو ہمیشہ ہمارے ساتھ رہے. پچھلے 13 سال سے ہمارے ساتھ ہیں. فیصل آباد کے جتنے بھی تاجر برادری ہے وہ ہمارے ساتھ ہے، لوکل ہمارے ساتھ ہیں. انہوں نے بہت سپورٹ کیا. مطلب لاسٹ ایئر ہم نے تقریباً 150 ابو پیشنٹس کو ریہیبلیٹیٹ کیا فاروق فاؤنڈیشن کے پلیٹ فارم سے. کوئی یادگار واقعہ کچھ بتائیں، کوئی ایسی چیز کسی بچی کا، کسی بڑے کا، کوئی جو کسی کو آپ نے ہیلپ آؤٹ کیا ہو اور اس کے الفاظ کوئی یاد ہوں، کسی کی خواہش یاد ہو؟ واقعہ تو بہت سے ہیں ڈوگر صاحب. آج ایک چھوٹی سی بات بتاتی ہوں کہ میرا تعلق نا ایک بڑی ایجوکیٹڈ فیملی سے رہا. تو پازیب یا میک اپ کو کوئی اتنا اچھا نہیں ہمارے گھروں میں سمجھا جاتا تھا. میں نے بھی بچپن سے ہی دیکھا کہ پائل جو ہے نا وہ شاید آوارہ عورتیں پہنتی ہیں، تو پڑھی لکھی خواتین پائل نہیں پہنتی. ایک پیشنٹ آئی میرے پاس، کلب فٹ کی پیشنٹ تھی، رخسانہ اس کا نام ہے، وہ ابھی بھی آتی ہے ہمارے پاس. تو چھوٹی عید سے 5 دن پہلے اس کے پاؤں سیدھے ہو گئے. 6 مہینے کا ٹریٹمنٹ تھا اس کا. اس نے کہا جب اس کو ہم نے ٹھیک ہو گئی وہ اللہ کے حکم سے، اس نے کہا جی کہ ڈاکٹر صاحبہ اس دفعہ عید تے نا میں پائلاں پانیاں، یہ میرا خواب سی. اس دن مطلب اس بات کا ریئلائز ہوا مجھے کہ پائل بھی خواب ہو سکتی ہے کسی کا. اور اب میں پائل پہنتی ہوں. مطلب مجھے اس دن کے بعد اس پازیب کی اہمیت یہ ڈوگر صاحب فیضان ہے. اس کو ہم لے کر آئے تھے ڈی گراؤنڈ سے، اس بچے کو، پیارے بچے کو. اور اس کی لیگ ایمپوٹیشن ہو گئی تھی غلط انجیکشن لگنے کی وجہ سے بچپن میں. اس کو ہم نے آرٹیفیشل لمب دی اور اس آرٹیفیشل لمب کا سارا خرچہ فاروق فاؤنڈیشن نے اپنی پاکٹ سے اٹھایا. کوئی ڈونر نہیں لیا ہم نے، نہ فیصل آباد سے نہ کوئی اور. ہم نے کوئی اب ٹھیک ہے جی چل کے دکھائیں. اس کی بیساکھی ہم نے جو ہے وہ چھڑوا دی. واہ ایکسیلنٹ. A walk to life، ایک سفر زندگی کی طرف. فرق فاؤنڈیشن ایک چیریٹی ادارہ ہے جو بہت بڑے پیمانے پر لوگوں کی مدد کر رہا ہے، اور اس کے ہیڈ آفس چلتے ہیں اسی بلڈنگ کے اندر موجود ہے. میڈم فرق فاؤنڈیشن کے حوالے سے آپ خود کچھ بتائیے تفصیل کے ساتھ کہ یہ کب وجود میں آئی اور اس کا کیا سکوپ ہے، کس طرح سے آپ لوگوں کی ہیلپ کرتے ہیں، اور پورا اس کا کیا طریقہ کار کیا ہے، اور کتنے بڑے پیمانے پر لوگ مستفید ہو رہے ہیں اس سے. ضرور. فاروق فاؤنڈیشن 2012 میں ہم نے ڈیزائن کی، اور اس کا مقصد ایک ہے کہ جو پیشنٹ اپنا ٹریٹمنٹ خالد ریہیبلیٹیشن سینٹر میں خود نہیں کروا سکتے، ہم ان کو اسپانسرشپ ملیں. اور اسپانسرشپ کے لیے ہمارے پاس فیصل آباد کے لوکل لوگ ہیں. اس وقت تقریباً 8000 ڈونر ہیں ہمارا فیصل آباد میں، چھوٹا بڑا، جو ہمیں ڈونیٹ کر رہے ہیں مختلف قسم کی اماؤنٹس جو ہیں. اور ایک پوری ٹیم جو ہے میری اپنی مارکیٹنگ ٹیم بیٹھ کے کام کر رہی ہے اس کے اوپر دن رات. لاسٹ ایئر ہم نے 150 پیشنٹس جو تھے 3 منتھس میں ریہیبلیٹیشن کے پروسیس میں ایڈ کر دیے تھے. اوور آل اگر ہم ایک پورے ایئر کا لگائیں تو اپروکسیمیٹلی ہم 500 پیشنٹ کو کراس کر کے تھے لاسٹ ایئر. اور اس دفعہ کا جو ہمارا ٹارگٹ ہے وہ 1000 پیشنٹ کا ہے. آپ پر امید ہیں کہ لوگ جو ہیں اسی طرح مدد کرتے رہیں گے، اور آپ فیصل آباد کے جو فائنانسرز ہیں، اسپانسرز جو ہیں، جو مخیر حضرات ہیں، جو فلینتھراپسٹ ہیں، ان سے مطمئن ہیں جو کنٹریبیوٹ وہ کر رہے ہیں؟ دیکھیے میں یہ تو نہیں کہہ سکتی کہ میں مطمئن ہوں، وہ اور بڑھ چڑھ کر سکتے ہیں، لیکن ایک ریکویسٹ ہی ہے ان سے کہ یہ بچے جو ہیں ان کو بہت ضرورت ہے، بہت زیادہ ضرورت ہے. اور میرے پاس جو بچے ہیں وہ صرف فیصل آباد کے نہیں ہیں، پورے پاکستان سے بچے ہیں. میں نے نا اپنے فاروق فاؤنڈیشن کے کام کو بڑا ٹرانسپیرنٹ رکھا ہوا ہے. ڈونر سے ہم پیشنٹ کی کوئی بات بھی نہیں چھپاتے، نہ اس کا فون نمبر، نہ اس کا ایڈریس، نہ اس کی ٹریٹمنٹ کاسٹ، اس کا ان آؤٹ ہمارے ہاسپٹل میں ہر چیز
डोनर की टेबल पर होती। हाजी साहब जिन्हें कहते हैं उनके बारे में बताएं। हाजी साहब से आपकी शादी कब हुई? 2000 में शादी हुई, बहुत यंगर एज में शादी हुई, एज भी नहीं बताऊंगी किस एज में, कि बहुत यंगर थी मैं। और 24 साल 1 माह 2.5 दिहाइयाँ होती हैं एक इंसान के साथ गुजारी। उस्ताद भी थे, उन्होंने एक बात मुझे हमेशा मेरे लिए जो आज़ादी का लफ्ज़ है ना, वो बेसिकली उनके साथ शादी करने के बाद मैंने उस आज़ादी को जिया। पढ़ने की आज़ादी, मॉडर्निज़म की आज़ादी, ड्राइविंग करने की आज़ादी, तो आज़ादी उन्होंने दी। बाज़ लोग तो कैद हो जाते हैं शादी करवा के। नहीं, मैं बिल्कुल भी कैद नहीं हुई। उन्होंने पढ़ाया भी, उन्होंने मोटिवेट भी रखा काम के लिए, और उन्होंने आज़ादी भी दी। उन्होंने मतलब मुझे तकरीबन 18 साल हो गए गाड़ी ड्राइव करते हुए, और पहले दिन से उन्होंने कहा कि आप पढ़ो लिखो, जो आपका दिल है आप करो, लिव योर ऑन लाइफ विद योर ऑन स्टाइल। तो उनके जाने के बाद यादों में कैद हो गई। आपने अपना रांझा कहती हैं? जी बिल्कुल। तो आपके रांझा कैसे थे? एक शफीक बाप, एक मेहरबान बेटे, एक मोहब्बत करने वाले इंसान, और मतलब शौहर की हैसियत से मैं ये बाप बता दिया, बेटे बता दिया, ये तो सब क्वालिटीज़ उनमें शौहर की हैसियत से भी थी। मतलब जब मुझे एज अ फादर ज़रूरत होती थी उनकी एडवाइस की, तो वो एज अ फादर एडवाइस देते थे, नसीहत करते थे। जब एक माँ की ज़रूरत होती थी तो माँ भी बन जाते थे, समझाते भी थे प्यार से। मैं अक्सर झगड़ा कर लेती थी, जैसे इन लॉज में झगड़े हो जाते हैं, तो बैठा के समझाना भी मुझे, बताना भी मुझे, और दोस्त भी थे, उनके साथ बहुत से रिश्ते थे। आपका मजाज मैं समझ देख रहा हूँ, ज़रा एग्रेसिव हैं आप, ये उनके साथ भी ऐसे ही थी? हाँ, मैं झूठ नहीं बोलूँगी कि नहीं, मैं मेरी तबीयत में अग्रेसिवपन जो है ना, वो हमारी फैमिली की तरफ से। जलंधर की हूँ, अराई हूँ, तो पेंडू हूँ, तो आपको तो पेंडू लोग जो होते हैं ना, वो बड़े जज्बाती होते हैं, बड़े इमोशनल होते हैं, प्योर होते हैं। तो हम पेंडू हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो इसलिए ज़रा अग्रेसिव नोट पे आ जाते हैं। आप सोशल मीडिया पे जो कंटेंट डालती हैं वो किस किस्म का होता है? कोई टिकटॉक पे, इंस्टा पे तो आपकी एक्टिविटीज़ होंगी जो रोज़मर्रा वो मुख्तसर सा होता है। इंस्टाग्राम पर मेरी डेली स्टोरीज़ अपडेट रहती हैं हर वक्त, कि मैं क्या कर रही हूँ, क्या किधर जा रही हूँ, सब छोटी छोटी चंक्स में स्टोरीज़ अपडेट रहती हैं। लेकिन टिकटॉक जो है उसमें मेरी डेली की रूटीन्स जो ऑफिस में मैं कर रही होती हूँ, और उसके पीछे एक मैसेज होता है कि हमने हार नहीं माननी। इन शॉर्ट, चाहे लाख लोग बातें कर ले, हमारे ख़िलाफ़ हो जाएं, हम हार नहीं मानेंगे, हम सफ़र नहीं रोकेंगे। ये मेरा पैगाम आपके चैनल के थ्रू भी है कि गालिया फ़ारूक अपना सफ़र नहीं रोकेगी, वो चलती रहेगी, बढ़ती रहेगी अपने आखिरी सांस तक। मैडम, आप बहुत सारे लोगों के लिए एक मिसाल भी हैं। बहुत सारी ख़वातीन जो अनफॉर्चुनेटली जिनके हस्बैंड फौत हो जाते हैं, वो तो यूँ लगता है जैसे उनकी ज़िंदगी ही ख़त्म हो गई। उनके लिए क्या पैगाम देना चाहेंगी? क्योंकि आप तो माशाल्लाह उसी तरह बनती संवरती भी हैं, आप काफ़ी अंगूठियाँ भी पहनती हैं, पूरा फैशन करती हैं। वो ख़वातीन हमारे माशरे में जो एक मज़लूमियत की निशानी और मिसाल बना दिया जाता है उनको कोई ज़िंदगी का पैगाम दें, क्या मैसेज देना चाहेंगी कि उनको अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारनी चाहिए? इसमें ना डॉक्टर साहब, मैं ये क्रेडिट दूंगी अपने चारों बच्चों को। क्रेडिट नॉट गोज़ टू गालिया फ़ारूक। मैं अपने आप को क्रेडिट कभी भी नहीं लूँगी। एक टाइम ऐसा आया डॉक्टर साहब के बाद कि मैंने हर चीज़ को ख़त्म कर दिया अपनी लाइफ से। 1-2 महीने के लिए मुझे लगता था कि नहीं, मेरी लाइफ वापस नहीं आ सकती। मेरे बेटों ने, मेरी बेटियों ने मुझे बहुत बूस्टअप रखा, इन चारों ने, इवन तो कि मेरे दामाद ने भी जी। और उन्होंने कहा कि नहीं अम्मा, आप अब्बा की ज़िंदगी में भी ऐसी थी और अब्बा के बाद भी आप ऐसे रहो, हमारे लिए जियो। तो बेसिकली आज जो गालिया आप लोगों के सामने है ना, वो अपनी औलाद के लिए जी रही है, क्योंकि मैं अपनी औलाद को ऐसे पसंद हूँ।
مطلب بیٹے ہیں نا تو ان کو ہوتا ہے کہ چلو آؤ اماں آپ کو شاپنگ کرنا وہ ہم کروا دیں, اماں اب یہ کرو اماں, مطلب حالانکہ فیملی نے بہت کرٹیسائز وہ کیا مجھے, فیملی نے مجھے, فیملی میں آپ کے عزیز و اقارب جو ہیں, میرے ان لاز نے, جی اسپیشلی ان لاز کی بات کروں, انہوں نے بہت زیادہ کرٹیسائز کیا مجھے, مطلب بلو دا بیلٹ باتیں بھی کی میری ذات کو لے کر, میرے پیرنٹس کو لے کر, میری 24 سال کی سروسز کو ایک طرف رکھ کے انہوں نے جو ایک گھٹیا سے گھٹیا الزام ہوتا ہے نا وہ بھی میرے پہ لگایا گیا. لیکن میری اولاد نے کہا کہ اماں آپ نے نہیں رکنا. آپ زندگی کی آخری سانس تک بننا سنورنا, ایکٹیو رہنا اور زندگی میں بھرپور کردار ادا کرتے ہوئے نظر آنا چاہتی ہیں, یہ ایک بہت زبردست خواہش ہے. آپ سے میں نے ابھی کچھ دیر پہلے پوچھا کہ کوئی میسج ان لوگوں کے لیے جو سیم کنڈیشن سے گزر رہی ہیں, سیم سچویشن سے گزر رہی ہیں, کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ پیغام ان عورتوں کو نہیں, ان کی اولاد کو دوں گی کہ اگر آپ کے فادر چلے گئے ہیں اس دنیا سے تو اپنی ماں کو سنبھالیں, ان کو سنبھال کے رکھیں, کیونکہ اس وقت ان کو سب سے زیادہ ضرورت اپنی اولاد کی ہوتی ہے. شوہر کے جانے کے بعد کسی کی دنیا میں ضرورت نہیں ہوتی ہے, صرف اولاد کی ضرورت ہوتی ہے جو اس کو سنبھالتی ہے, اس وقت اس کو آسرا دیتی ہے. میں کہتی ہوں کوئی دوست, کوئی عزیز و اقارب نہیں سنبھال سکتا, تو اپنی ماؤں کو سنبھالیں, اپنی ماؤں سے محبت کریں, اپنی ماؤں کو جینے کا حق دیں, ایٹ لیسٹ ان کو جینے کا حق ہے اور وہ ان کو حق دے, ضرور دے. آپ ایک کامیاب بزنس وومن بھی ہیں, بزنس کرتی ہیں, فیکٹری ہے آپ کی, آپ کے باقی جو ری ہیب کا جو کام کرتی ہیں اس کے علاوہ, اور اس کے بھی علاوہ جو آپ ایک NGO چلا رہی ہیں, ایک ڈونر آرگنائزیشن جو ہیں, جو بزنس ہے اس میں آپ کے کیا اصول ہیں؟ اسٹیچنگ یونٹ ہے آپ کا, کیا ہر قیمت پر پیسہ کمانا ہے یا جائز طریقے سے کمانا ہے؟ میرا جو اصول ہے, کیونکہ میں سب سے پہلے فلنتھراپسٹ ہوں, جی سوشل ورکر ہوں, میرا سب سے پہلا جو میری فیکٹری میں اصول ہے وہ یہ ہے کہ جو فیمیل ہے وہاں پر ان کو اسپیشل پروٹوکول دیا جائے, ان کو عزت سے بٹھایا جائے, کوئی بھی بات, کوئی بھی غلط حرکت نہ کی جائے. اور تھوڑی سی اس کے معاملے میں ذرا میں سخت طبیعت بھی, جیسے آپ نے کہا کہ میں ذرا اگریسو, میں ذرا نہیں کافی سخت طبیعت ہوں کچھ معاملات میں, تو ان چیزوں کو بڑا سامنے رکھتی ہوں. ایک فیمیلز کے لیے ان آؤٹ کے لیے جو ان کی جو آفس آنے کی ٹائمنگ اور جانے کی, وہ بھی بڑا میں نے اس میں بھی ذرا ان کو فلیکچویٹ دی ہوئی ہے, ایون دو کہ اپنے آفس میں بھی, کہ اگر جو بچیاں ہیں وہ اگر 9 بجے کی بجائے 9:30 پونے 10 بھی آ جائیں تو کوئی بات نہیں, اٹس اوکے. پیسہ کمانا میرا خیال ہے کہ ڈاکٹر صاحب جو اللہ نے آپ کی قسمت میں رزق لکھ دیا نا وہ اللہ نے آپ کو دے دینا ہے, اس کے لیے آپ کوشش کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ کریں بات یہ کہ آپ حق مار لیں گے تو پھر آپ کو مل جائے گا, نہیں مجھے نہیں لگتا اسے. کوشش کرتے رہے دن رات, اللہ کرم فرمائیں گے, اللہ پاک برکت ڈالیں گے انشاءاللہ. ایک خاتون جس کا ہسبینڈ نہ رہے, ہم ایک ایسے معاشرے میں رہ رہے ہیں جس کا کلچر بڑا عجیب و غریب قسم کا ہے. وہاں تو ایک وقت ایسا بھی تھا کہ ماضی میں ہم سنتے ہیں کہ عورت کو مرد کے ساتھ ہی دفن کر دیا جاتا تھا. وقت بدلا, روشنی آئی, تعلیم آئی, آگہی آئی, شعور آیا, قدریں بدلیں اور عورت کو بھی انسان تصور کیا جانے لگا, اور پھر اس کے حقوق کی بھی بات ہونے لگی. ایسے معاشرے میں آپ کو مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑتا اتنی بولڈ لائف گزارنے کے دوران؟ آپ نے ایک بات کی کہ آج سے کئی 100 سال پہلے ہم آج بھی وہیں پہ ہیں. فرق صرف اتنا ہے کہ تب ہم دفنا دیتے تھے, آج ہم خواہش رکھتے ہیں کہ کاش ہم اس کو بھی دفنا دیتے. تب یعنی لوگوں کی سوچ آپ کے خیال میں نہیں بدلی اور نہ یہ بدل سکتی ہے. اگر میں ایک بولڈ لائف جی رہی ہوں نا تو میں اپنی اولاد کے سر پہ جی رہی ہوں, یہ حقیقت بات ہے. اگر وہ سپورٹ میں تھے میرے, یہ تو ایک ٹائم ایسا تھا کہ مجھے بھی یہ لگ رہا تھا کہ نہیں شاید سب کچھ ختم ہو گیا, میری لائف سے سب کچھ ختم ہو گیا ہے.
میری اولاد نے, اور آج اگر میں ایک کانفیڈنٹلی بات کر رہی ہوں کچھ ہے تو اس کے پیچھے میرے چاروں بچے ہیں جنہوں نے ہمیشہ مجھے ہمیشہ سپورٹ کیا, اور اللہ پاک ان چاروں کو صحت زندگی دے, انہوں نے مجھے بہت سپورٹ کیا. لوگوں کی آج بھی سوچ وہیں پہ ہے کہ بیوہ جو ہے نا وہ بیوگی والی زندگی ہی جیے. باپ کے مرنے کے بعد ڈوگر صاحب سب سے پہلا حق جو اولاد سے اور بیوہ سے لیا جاتا ہے نا وہ ہے فیصلہ کرنے کا حق, اور میں نے یہی حق سب سے پہلے دن ہی ان لوگوں کو چھیننے نہیں دیا تھا. میڈم غالیہ فرخ کے سٹچنگ یونٹ علی بابا پہنچیں. علی بابا کارپوریشن کے زیر اہتمام یہ چل رہا ہے, اور بڑا دیکھتے ہیں کس قسم کے انتظامات ہیں, کیا کچھ ہوتا ہے, کس قسم کی سٹچنگ ہے. پہلے ان کے آفس چلتے ہیں. روزانہ یہاں آتی ہیں سٹچنگ یونٹ میں؟ نہیں, ناٹ ڈیلی, کیونکہ فہیم کو یہاں کا ہیڈ بنایا ہوا ہے, فہیم دیکھتا ہے ہر چیز, تو ڈیلی نہیں. اور یہ گارمنٹس کا ہے آپ جی, کا؟ یہ سٹچنگ یونٹ ہے. اوکے, یہ کب سے کام کر رہے ہیں؟ یہ اس کو تقریباً اپروکسیمیٹلی 1.5 ایئر. یہ ڈاکٹر صاحب کے ہوتے ہوئے؟ جی, ڈاکٹر صاحب کے ہوتے ہوئے اس کو تھا بیچ میں کچھ عرصہ, پھر اس کو ہم نے آف رکھا, لیکن اس کے بعد دوبارہ اس کو اسٹارٹ کروایا. تو آپ ایکسپورٹ کا مال بناتے ہیں یا نہیں, ہم لوگ جسٹ اسٹچنگ کر کے دیتے ہیں مقامی مارکیٹ آؤٹ سورس. جی, ہم آؤٹ سورس اس کو اسٹچنگ کر کے دیتے ہیں. آپ اچھا کسی کا مال جو ہے وہ تیار کر کے دیتے ہیں, خود اپنا نہیں بناتے؟ نہیں, اپنا نہیں, بالکل نہیں. آپ پتہ ہے جو آج کل پاکستانی حساب کتاب ہے, لائٹ یہ وہ, اتنی انویسٹمنٹ کرنا بہت بڑا. فہیم صاحب موجود ہیں جو اس سٹچنگ یونٹ کو دیکھتے ہیں, اس کے معاملات کو سنبھالتے ہیں. ان سے جانتے ہیں کہ کس طریقے سے وہ لے کے چل رہے ہیں, اور آرڈرز کیسے ملتے ہیں, اور کیا اس وقت کہاں کھڑی ہے ان کی یہ فیکٹری. فہیم صاحب فرمائیے گا, یہ آرڈرز وغیرہ کیسے ملتے ہیں, کیسے لوگ آپ سے رجوع کرتے ہیں کہ یہاں ہمارا مال تیار کر دیں. مارکیٹنگ تو کافی مشکل کام ہے. ایکچولی یہ ریلیشن بیس کے اوپر بھی آپ کا جو ہے وہ کام چل جاتا ہے, اور کچھ بائنگ ہاؤس بھی ہیں تھرڈ پارٹی تھرو, ہم جو ہے وہ کنورجن کے اوپر بھی کام کر دیتے ہیں. تو میرا جو ہے وہ یہ 100+ مشین کا سیٹ اپ ہے, اور کٹ ٹو پیک سیٹ اپ ہے یہ میرا. ٹھیک ہے, اس میں آپ کی نٹ ویئر کی جتنی بھی آئٹمز ہیں, جتنی بھی پروڈکٹس ہیں, ہم سب ان کو جو ہے وہ ایز پر کوالٹی. انٹیریئر کالج شاہین کیمپس پہنچے ہیں, جہاں میڈم کے اعزاز میں چائے کا اہتمام کیا گیا ہے. انٹیریئر کالج شاہین کیمپس میں میڈم کے کچھ دوست موجود ہیں, ان کے ویل وشر موجود ہیں. ان سے جانتے ہیں میڈم کے بارے میں, ان کی رائے کیا ہے, کس طرح سے دیکھتے ہیں, ان کی شخصیت کے بارے میں کیا کہتے ہیں. میاں آصف صاحب ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. سر, میں ایک ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ سے بلانگ کرتا ہوں. میرے پاس جو اسٹوڈنٹس ہیں, میں ان میں دیکھنا کیا چاہتا ہوں, میں ان کے اندر لیڈرشپ دیکھنا چاہتا ہوں. تو خوبصورت شخصیت میڈم کی پہلو کا یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ آپ لیڈرشپ دیکھنا چاہتے ہیں, پہلے مجھے آپ بتائیں کہ لیڈر ہوتا کون ہے. تو میں نے کہا جی میں نے کیا ڈیفائن کرنا ہے, یہ تو علامہ اقبال نے ڈیفائن کر دیا ہے کہ نگاہ بلند, سخن دل نواز, جہاں پرسوز, یہی ہے رخت سفر میرے کارواں کے لیے. تو میں نے کہا یہ اپنی کتابوں میں پڑھا ہے, میں آپ کو بتاتی ہوں کہ زندگی سے میں نے کیا پڑھا ہے اور لیڈرشپ کیا ہوتی ہے. میں نے جو کہا زندگی لیڈرشپ فیصلے کرنے کا نام ہے.
شہر کی بہت ہی باغ و بہار شخصیت جو علم و ادب کے حوالے سے بھی بہت ایک معروف نام ہیں، پروگرام کرتے رہے ہیں ریڈیو پہ بہت عرصہ، بزنس مین بھی ہیں اور سماجی حلقوں میں بھی ایک معروف نام امجد اسلام رانا، ان کی باتیں بھی سنتے ہیں۔ رانا صاحب کہیے گا ڈاکٹر غالیہ کے بارے میں۔ ایک مشکل سوال ہے، اور ایسی شخصیت کہ ہم جو ادب کے لوگ ہوتے ہیں بیسیکلی ہماری بھوک جو ہے نا وہ کھانا نہیں ہوتی، باتیں ہوتی، ہمیں کچھ سیکھنے کو ملے، ہمیں کچھ نئی جہت ملے، کوئی نیا جملہ ملے، اور ہم سارا دن پھر اسے انجوائے کرتے رہتے ہیں۔ اور فیصل آباد کے اندر جتنا 2 ڈیکیڈ سے اوپر میں نے زندگی اپنی گزار لی ہے یہاں پہ پریکٹیکل لائف کے اندر، میں نے ڈاکٹر غالیہ فرخ جیسی پرسنالٹی، بینگ اے فیمیل اور ایک بزنس ویمن ہونے کے ساتھ ساتھ وہ اپنی ایک ماں بھی ہیں، اور ان سے جب بھی گفتگو ہوتی ہے کہ جب بھی مجھے اپنا کیتھارسس کرنا ہوتا ہے یا کوئی اچھا وقت گزارنا ہوتا ہے جس میں کچھ سیکھنے کو ملے، کچھ اچھی جو ہے وہ مومنٹس آپ کی زندگی کو ملیں، کچھ نئے جملے ملیں، تو میرے پاس ایک ہی چوائس ہوتی ہے کہ میں ڈاکٹر صاحبہ سے ٹائم لوں اور ان کے پاس جا کے بیٹھ جاؤں۔ ڈاکٹر عدیل انجم صاحب بھی موجود ہیں، کچھ باتیں ان کی بھی ڈاکٹر غالیہ فرخ صاحبہ کے بارے میں۔ ڈاکٹر صاحب کچھ کہیے گا۔ اچھا محترم، میری بڑی بہنوں کی طرح ہے، پہلی بات تو یہ ہے، اور اس کے علاوہ اگر ہم ایویلیویٹ کرتے نا تو آج کے دور میں فیمیل کو فرنٹ اینڈ پہ آ کے اپنے خیالات کا اظہار کرنا بہت زیادہ ضروری ہے، لیکن وہ خیالات کا اظہار کس طرح کیا جائے، کس پلیٹ فارم پہ کیا جائے، اس کے اندر کیا کانفیڈنس ہوگا اور وہ کیا فیل کرتا ہے، یہ ایک بچے کو یا ایک بچی کو سیکھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں، جو میں نے چیز ان کو دیکھی ہے کہ مجھے اگر میرے کسی اسٹوڈنٹس میں یا کسی بھی فیمیل کے اندر کہیں کانفیڈنس یا خود کو تلاش کرنے کے لیے وہ کیسے خود کو جان سکتی ہے، کون سے فٹ سٹیپ سے جانا پڑے گا، جب وہ کنفیوز ہو جاتا ہے نا تو میں اس کو چپ کر کے اپنی گاڑی میں بٹھاتا ہوں اور پھر میڈم کے پاس لے جاتا ہوں، اور لے جا کے میڈم کو صرف اتنا بتاتا ہوں کہ یہ بچہ یا یہ بچی جو ہے یہ کنفیوز ہو گئی ہے میڈم، تو آپ بتائیں، اور یہ پھر ماشاءاللہ سے اپنے سوالات کا آغاز کرتی ہیں اور میں ان کو سنتا ہوں۔ ڈاکٹر غالیہ سے اینڈ میں پوچھتے ہیں کہ وہ کیا کہتی ہیں اپنے بارے میں، اتنے خوبصورت جملے سننے کے بعد، اپنے دوستوں کے اتنے خوبصورت تاثرات کے بعد وہ کیا کہتی ہیں اور ہمارے ویورز کے لیے کیا میسیج دیتی ہیں؟ میڈم کچھ کہیے گا۔ بہت بڑے بڑے ٹیچرز میرے سامنے اس وقت آپ نے لا کے بٹھا دی ہیں، تو اب تو الفاظ کا چناؤ جو ہے وہ پہلے سے زیادہ بہت ہی دھیان سے مجھے کرنا ہوگا۔ زندگی سے میں نے ابھی تک ڈاکٹر صاحب یہی سیکھا ہے، خوشیاں بہت چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں اور ان کو سنبھال کے رکھنا چاہیے۔ دکھ بہت بڑے ہوتے ہیں، ہم بڑی بڑی خوشیوں کو دیکھنے کے لیے چھوٹی چھوٹی خوشیوں کو ختم کر دیتے ہیں۔ میری زندگی میں میرے دوستوں کی اہمیت ان چھوٹی چھوٹی خوشیوں کی مانند ہے، جو کہ جب میں اپنی لائف کے سب سے کروشل ٹائم سے گزر رہی تھی تب یہ سب لوگ میرے ساتھ کھڑے تھے۔ میں نے ان سے یہ سیکھا کہ گرنا بات نہیں ہوتی، ہر کوئی گر سکتا ہے، گر کے اٹھنا سب سے بڑی بات ہوتی ہے۔ میں گر کے اٹھی اور پھر اپنی اولاد کو لے کر اپنے آپ کو سمیٹ کے میں ایک نئے سفر کی طرف چل پڑی، اور یہ سفر میرے آخری سانس تک چلتا رہے گا۔ اور آخری سانس تک ویورز کے لیے، دیکھنے والوں کے لیے یہی بات ہے کہ کبھی بھی تھکے مت، رکے مت، زندگی جو ہے وہ چلتے رہنے کا نام، تھینک یو ویری مچ زندگی جینے کا نام ہے۔ بہت خوبصورت میسیج، تھینک یو ویری مچ، آپ کو بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ ناظرین، یہ تھی ڈاکٹر غالیہ فرخ، آج ان کے ساتھ بھرپور وقت گزارا، آپ نے دیکھا ان کی مصروفیات، ان کے خیالات، ان کی سوچ، ان کی باتیں سنی، ان کے بارے میں ان کے ساتھیوں کی گفتگو سنی۔ امید کرتے ہیں پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگلے ہفتے نئے مہمان کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت، اللہ نگہبان۔